अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आप इस वक्त सुन रहे हैं ईमान FM 103.1 FM और प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है सिरात मुस्तकीम। मौलाना मोहम्मद असलम जायद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज गुफ्तगू हो रही है जन्नत की और जन्नतियों की, जन्नत में जाने वाले लोगों की, और किस तरीके से जन्नत को पाया जा सकता है, जन्नती बना जा सकता है, जन्नत में जाया जा सकता है। सामीन मोहतरम, अभी आपने कलाम सुना मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कि वो कहते हैं कि जे मैं वेखा अमलों वाले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं तेरी रहमत वेखा ते बल्ले ही बल्ले बल्ले। हकीकत बात यही है, लेकिन फिर भी हम लोगों का एक ईमान का हिस्सा है ये कि अल्लाह की रहमत पे नज़र रखना, उम्मीद भी रखना, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा ज़रूरी है कि अमल करना। बेशक ये अमल ये करना। जैसे हज़रत मियाँ साहब ये जो अहलुल्लाह हैं, ये जो बात करते हैं, देखें अमल के बावजूद वो कहते हैं ये हमारा बारा, इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई मेयार नहीं। इसको इस अंदाज से कभी भी आदमी ना ले कि कुछ ना करे और ये बात करे, क्योंकि इन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ यानी अमल में बहुत मेयार हासिल किया। अल्लाह के बेशक। जितने बरगज़ीदा लोग हुए हैं, औलिया अल्लाह के बरगज़ीदा, बहुत नेक अमाल में बड़े दर्जे हासिल किए और अल्लाह के रसूल का कुर्ब हासिल किया। इसके बावजूद इनकी तवाज़ो थी, हमेशा कहते रहे कि कुछ भी नहीं हमारे पास। तो ये है, और इसको इस तरह आदमी कभी भी ना ले कि कुछ किए बगैर वो कहे कि मैं अल्लाह की रहमत पे हूँ और मैं जो है ना, तो इस तरह की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं दी। इसी पे आना चाहता हूँ और इसी तरह का सवाल है, बल्कि सवाल ये है कि लोगों को जन्नत ईमान और अमल की बुनियाद पर मिलेगी या मुकद्दर से मिलेगी? बहुत आम सवाल है और इस पर लोग बात भी करते हैं और कभी जो है ना इसका सहारा भी लेते हैं। जी। हमें ये बात पता अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि तकदीर पे हमारा ईमान है। बेशक। और तकदीर अल्लाह की तरफ से, उस पे हमारा ईमान है और तकदीर को शरीयत की रोशनी में हमें समझना चाहिए। जी। और शरीयत की रोशनी में तकदीर का ये है कि आपका जो हिस्से का काम है वो आप पूरा करें और उसमें कोई कमी ना छोड़ें, ईमान अपना ठीक करें, आमाल ठीक करें, फिर अल्लाह पर भरोसा रखें और कहें कि पता नहीं ये मेयारी है या नहीं, ये कबूलियत के दर्जे में है या नहीं, तो फिर आदमी अल्लाह पे भरोसा करे और कहे कि परवरदिगार तू अपनी रहमत से कबूल कर। तो ये हुआ तकदीर का सही मफहूम। तकदीर का मफहूम इस तरह लेना कि आदमी कुछ ना करे और वो कहे कि मेरे मुकद्दर में अगर ये लिखा है जन्नती तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, ये तकदीर को बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से समझना है। तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरानी तालीमात से हट कर ये बात होगी। तकदीर जो है उस पर हमारा ईमान है और तकदीर जो है वो इंसान के ईमान और अमल से बदलती है। तकदीरें तीन किस्म की होती हैं। एक तकदीर मुअल्लक है जो ज़्यादा हर इंसान से मुताल्लिक़ है कि वो इंसान के अमल के साथ वो लटकी रहती है और उसका ताल्लुक़ इंसान के ईमान और अमल के साथ है। जब आदमी ईमान और अमल करता है तो उसकी तकदीर उसके हक़ में चल जाती है, अगर इसके खिलाफ जाता है तो तकदीर उसके खिलाफ जाती है। और एक शब मुअल्लक है जो हर अमल से नहीं बल्कि दुआ से बदलती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ, कि तकदीर को कोई चीज़ तब्दील नहीं करती लेकिन दुआ तब्दील करती है। और एक तकदीर मुबरम है जो बिल्कुल नहीं बदलती, वो अल्लाह ताला ही जानते हैं कि कौन सी तकदीर मुबरम है, लेकिन हमें तकदीर मुअल्लक के एतबार से हमारा यकीन होना चाहिए कि ये इंसान के ईमान और अमल से हमारी तकदीर बदलती है। फिर तकदीर के हवाले से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि आना इंदा ज़न्निल आब्दी बी, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। अल्लाह के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छा गुमान अच्छे ईमान और अच्छे अमल के साथ रखना चाहिए कि आदमी अपना ईमान भी सही करे, अमल भी सही रखे और फिर अल्लाह ताला से उसकी रहमत की उम्मीद रखे और ये गुमान रखे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देंगे। कोई आदमी दुनिया में हम देखते हैं और ये भी अल्लाह का निज़ाम है इसी तरह का, दुनिया में कोई दुकानदार बिल्कुल दुकान बंद करके तो तकदीर पे भरोसा नहीं करता। कोई तालिब इल्म घर बैठ कर
پاس ہونے کی بات نہیں کرتا، کوئی ملازم گھر بیٹھ کر جی تو اس میں وہ ملازمت کی جاری رہنے کی بات نہیں کرتا، صحیح بات ہر جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرتے ہیں، جی اس کے بعد پھر تقدیر کی وہ بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح شرعاً بھی یہی بات ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داریاں اپنی فرائض پوری کرے جی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، ٹھیک تو یہ تقدیر کا صحیح مفہوم ہے۔ اور تقدیر کا مفہوم اس طرح لینا کہ آدمی کچھ نہ کرے جی اور یہ کہے کہ تقدیر میں اگر ہوا تو میں چلا جاؤں گا، تو اس طرح کی کوئی تقدیر کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی بغیر کچھ کیے آدمی کہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا اور میں جو ہے یہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بالکل وہ اپنی مرضی سے تقدیر کو سمجھتا ہے، وہ شریعت کی مرضی سے وہ نہیں سمجھنے نہیں کی کوشش سمجھتا، کرتا، اور غلط یعنی غلط اس کا غلط مفہوم لے رہا مفہوم میں وہ مبتلا ہے، ہے۔ جی جی اور یہ بھی بار یہ سمجھنا کہ مقدر میں جو لکھا ہے بس وہی ہوگا، جی، تو یقیناً آپ نے بڑا یہ سا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہاں، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے جی ہاں، تو کسی کو سزا جب دیتے ہوئے کبھی اللہ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تمہارے مقدر میں چونکہ سزا لکھی ہے لہٰذا میں تمہیں سزا دے رہا ہوں، جی نہ کسی کو جزا دیتے ہوئے یہ فرمائیں گے کہ تمہارے مقدر میں لکھا ہوا تم جنتی ہو میں تمہیں جنت میں بھیجا، نہیں، وہاں ترازو رکھے جائیں گے، ایمان تلے گا، اعمال تلیں گے، حساب کتاب ہوگا، گواہیاں ہوں گی، فرشتے گواہیاں دیں گے، زمین دے گی، انسان کے جسم کے اعضاء گواہیاں دیں گے، اللہ ایک ایک چیز پہ بحث ہوگی، فیصلہ ہوگا، جی آدمی کو موقع دیا جائے گا عذر پیش کرو، اور جب آدمی پورا اعتراف کرے گا کہ سب میں نے کیا ہے، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور پھر اللہ کی مرضی ہوگی کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کرے یا کسی کی شفاعت کا اعزاز اس کو بخشے اور نجات کے لیے اگر ایمان والا یہ ہے یا یہ سزا کے لیے جائے۔ لیکن کسی کے لیے یہ کہ اللہ یوں فرمائے کہ جاؤ، میں چونکہ میرے تقدیر میں تمہارے لیے لکھا ہے تم جہنمی ہو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا، کبھی نہیں، یا اللہ تعالیٰ یہ فرمائے میری تقدیر میں لکھا ہے تم جنتی ہو تم جنت میں جاؤ، یہ کہیں بھی نہیں ہوگا، جی جی بلکہ پورا ایک عدالتیں قائم ہوں گی، اور وہ عدالتیں تین ہوں گی، ایک عدالت ایمان کی ہوگی، وہاں ایمان کا حساب کتاب ہوگا، وہاں سے جو پاس ہو جائیں گے پھر آگے حقوق العباد کی عدالت ہوگی جہاں بدلے کا لین دین ہوگا، بندوں کے حقوق کا آپس میں، پھر حقوق اللہ کی عدالت ہوگی جس میں عبادات کا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا حساب ہوگا، اور ان سے گزر کر آدمی پھر وہ کامیابی کی سند حاصل کرے گا بے شک یا پھر ناکامی کے زمرے میں جائے گا۔ جی تو یہ چیزیں سب اس طرح ہوں گی، اور کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آدمی سے یہ کہا جائے کہ تم مجرم ہو کیونکہ ہماری تقدیر میں ایسے لکھا ہوا ہے، یا تم کامیاب ہو کیونکہ تقدیر میں تمہارے لیے یوں لکھا، بلکہ یہ پورے یہ سلسلہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مقدر کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جی جائے، جی بالکل بالکل، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جی جی بالکل، یہ وہ خاک بالکل کی صحیح، جی ہاں، یہ علامہ اقبال وہ کا بہت شعر ہے نا؟ زبردست بات کی ہے کہ جی خود ہی کو کر بلند اتنا جی جی کہ ہر تقدیر سے پہلے جی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا رضا کیا، کیا، کتنی زبردست بات کی، بے شک بے ہاں، شک، بالکل بالکل۔ سامعین محترم، یہ سلسلہ آج کا جو جنت اور جنتی لوگوں کے حوالے سے ہے وہ جاری ہے، ساری ہے، چونکہ ابھی 15-20 منٹ ہمارے پاس ہیں، اگر آپ بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو ضرور پوچھیے۔ مولانا صاحب، اسی حوالے سے ایک جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شفاعت کی بات جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا جی کہ تو اس میں سفارش اور شفاعت سے کون سے لوگ جنت میں جا سکیں گے، یعنی کہ مختلف درجے ہیں اس کے، جی جی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے، لیکن عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فیملی میں قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو اس کی 7 پشتوں تک جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ جی، وہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی جی کہ پہلے جو آپ نے یہ فرمایا کہ شفاعت اور سفارش سے کون لوگ جنت میں جائیں گے، جی جی تو اصولی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس میں کہ وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کرے گا سوائے ان کے جنہیں اللہ اجازت دیں، جی اور وَلَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں ہوگی، بے شک یعنی اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی، جو کریں گے ان کو بھی اجازت ملے گی، جی اور جن کے لیے ہوگی ان کے لیے بھی اجازت ہوگی۔ اچھا، یہ اجازت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، اور یہ اجازت جو ہے اوصاف کے ساتھ ہوگی،
जी जी کہ اجتماعی مطلب یہ ہے کہ اجازت ہوگی کہ ان صفات کے جو مالک ہیں ان کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے. جی اور شفاعت جو ہے پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سب سے بڑی ہوگی. قرآن بھی شفاعت کرے گا, اپنے رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کریں گے, ایمان والے بھی ایک دوسرے کے حق میں شفاعت کریں گے, اللہ کے فرشتے بھی شفاعت کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھی بہت سارے لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو خاص بات بتائی وہ یہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی سیدھا جنت میں جائے اور وہ سزا سے محفوظ رہے. جی جی اور اس کے لیے آدمی کو نیت بھی کرنی چاہیے, محنت بھی کرنی چاہیے, دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اور اس کے لیے بھی یہ ہوگا کہ جن کی نیکیاں وزنی ثابت ہوں گی جو تو وہ تو کامیاب ہیں. اللہ نے صاف فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جی جن کے نیکیوں کے ترازو وزنی ہیں وہ کامیاب ہیں. جی تو کامیاب ہو گئے مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائیں گے, ان کا کوئی جہنم سے سروکار نہیں ہے. بے شک. تو یہ نیکیاں وزنی, آپ دیکھیں نیکیاں وزن کرنے کے لیے ایک نیکی کا بدلہ 10 سے بھی ملتا ہے, 700 سے ملتا ہے. آگے فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء, اور برائی کا ایک کا بدلہ ایک ہی سے ملتا ہے, اور وہ بھی جب آدمی معافی مانگے اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. جی جی اور پھر میں حدیثوں میں دیکھتا رہتا ہوں, اور یہ حقوق العباد کے جو حوالے سے جو چیزیں ہیں اس پہ اللہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں بندے, اور بہت زیادہ جلدی مہربانی کرتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا, آپ نے انگلی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرما کے فرمایا میں اور یہ یتیم کی کفالت کرنے والے جی جی جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. جی اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت واجب ہے جو یتیم کی کفالت کرے, اس کے لیے جنت واجب ہے. ہاں ایسا وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے سزا ضروری ہو گئی اس کے لیے, مثلا اسے شرک کیا, کفر کیا, جی نفاق کا ارتکاب کیا, تو وہ تو پھر نہیں بچ سکتا چاہے یتیم کی کفالت کرے. جی لیکن ایمان اس کے پاس ہے تو پھر اس نے یتیم کی کفالت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے. واجب ہو تو گئی. یہ حقوق العباد کے حوالے سے یا بندوں کی خدمت کے حوالے سے. اور اسی طرح صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک گناہگار عورت تھی, وہ جو ہے عملی اعتبار سے وہ بد کردار تھی, لیکن اس سے یہ نیکی ہوئی کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور قاد ان یقتل, قریب تھا کہ وہ مر جائے. جی تو اس نے دیکھا اسے اور اس نے اپنے دوپٹے سے موزے کو باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے اسے پلایا. جی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جو ہے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا, اس پہ اللہ خوش ہوئے. اور ایک صحیح بخاری مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس کی ٹہنی آگے بڑھی ہوئی ہے اور گزرنے والوں کا راستہ روکتی ہے, اور گزرنے والوں کو وہاں سے دقت سے وہ گزرنا ہوتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ راستہ ٹھیک کروں گا, وہ ٹہنی کاٹ دی اور راستہ اس نے صحیح کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اسے جنت میں جگہ عطا فرمائی کہ اس نے یہ نیکی کی. تو حقوق العباد اور خدمت کے حوالے سے کبھی کبھی ایک نیکی بھی آدمی کو اللہ کا قرب دلاتی ہے اور وہ ذریعہ نجات بن جاتی ہے. تو یہ اعمال جو ہیں ایمان کے ساتھ شفاعت جو ہے, پھر شفاعت جو ہے اس طرح بھی ہوگی کہ سب سے بڑی رسول ایک کال ہے, وہ اگر آپ ہیڈ فون پہن لیں تو امریکہ سے ہیں ہمارے اچھا ماشاء اللہ, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. محمد ایوب صاحب جی جی وہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنے دور بیٹھ کے سن رہے ہیں ہمارے پروگرام. خوش آمدید. جزاک اللہ خیر. جی جی پوچھیے. بالکل بالکل, بہت خوشی کے ساتھ.
جی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا جی اور اس کی عبادت نہ کرنا یا اللہ سے نافرمانی یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. جی میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا نان مسلم جو آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں دنیا میں جی تو انتہائی کی چیریٹی کرتے ہیں, اس طرح کی چیریٹی جیسے ہمیں ہمارے یہاں صدقہ جاریہ کہلاتا ہے, صحیح ہے. اس طرح کی چیریٹی کرتے ہیں لیکن ہے وہ نان مسلم. جی کیا اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے بھی کوئی جزا کا کوئی ہے اس طرح کا بالکل آخرت میں ان کے بالکل بالکل صحیح, بہت اہم جی سوال. کوئی جنت مل سکتی ہے؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ایوب صاحب, اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے سوال بات بہت کر اہم کے. ہم تک پہنچ گیا, انشاءاللہ جی اس کا تو جواب دیتے ہیں آپ ہم. ریڈیو سنیں تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں جی پھر. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور کوئی سوال ہو تو بہت خوشی ہوئی آپ سے نہیں. بات کر کے, انشاءاللہ اس کا جواب ہم دیتے ہیں. جی جی مولانا صاحب, سوال آپ نے سن لیا لیکن آپ اپنی بات مکمل کر لیں پہلے جو آپ کر رہے تھے پہلی. تو اب آپ ان کا جواب جو ہے. شفاعت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. جی جی. شفاعت جو ہے تو یہ جو ہے حقوق العباد کے حوالے سے, جیسے ہمارے بھائی صاحب جو امریکہ سے ماشاء اللہ انہوں نے فون کیا, جی تذکرہ کیا, جی تو بالکل. حقوق العباد کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. تو شفاعت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا, صحیح حدیث ہے, کہ ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی جو ہے, اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں اور وہ مہربانی کو پسند فرماتے ہیں. جی جو لوگ ایمان جن کا صحیح ہوگا اور عمل میں وہ کمزوری ہوگی, نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئی اور اس اعتبار سے یا کم ہو گئی نیکیاں, جی برائیاں زیادہ ہو گئی, تو پھر قانونی طور پہ وہ سزا کے مستحق ٹھہرے. اب ان کے لیے شفاعت ہوگی. ٹھیک. اب وہ شفاعت مختلف طرح سے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ پہلے ہی جنت میں سیدھے جائیں گے اور ان کو جہنم میں نہیں جانا ہوگا, اور یا ان کو طرح طرح کی شفاعت ملے گی. مثلا بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے جنت میں. بہت سارے وہ ہوں گے کہ وہ جو ہے مثلا خاندان میں کسی نے قرآن کریم حفظ کیا اور وہ حافظ قرآن ہے, اسے اللہ دے گے اجازت کہ اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو تم, وہ حافظ بعمل ہے, جنت میں ساتھ لے جاؤ. یہ بھی وہی لوگ ہوں گے جو نیکیاں ان کی پوری نہیں اتری, ایمان تھا اور نیکیوں اور برائیوں کے حوالے سے برائیاں غالب رہی اور وہ جہنمی قرار پائے, تو یہ سزا سے پہلے یہ حافظ قرآن اپنے ساتھ لے جائے گا. اور اسی طرح شہید 72 کو لے جائے گا, جس کا حج مقبول ہوا تو 400 کو ایک حج کے بدلے میں وہ اپنے ساتھ لے جائے گا. تو یہ اس طرح بہت سارے لوگ. اور یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے جو مجرم ہوں گے کہ تم صفحے بنا کے کھڑے ہو جاؤ جنتیوں کے راستے میں, اور جنتی جو اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے جن کی نیکیاں وزنی ثابت ہوگی وہ جنتی قرار پائیں گے. انہیں حکم ہوگا کہ ان صفوں کے درمیان سے گزر کے جاؤ تم. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا جو مجھے بہت اس حدیث نے متاثر کیا, تو یہ کہ خدمت خلق اور دوسروں کے ساتھ تعاون جو چیز ہے کتنی بڑی عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گزرے گا جنتی, اور دوسرا جو مجرم قرار پا چکا ہوگا, ایمان تو ٹھیک ہوگا, عمل اس کے کم ہوئے اور وہ مجرموں کی صف میں ہے, وہ اس گزرنے والے سے کہے گا اما تعرفنی, کیا تم مجھے نہیں پہچانتے کہ میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا, پانی کا گلاس. اور یہ کہے گا ہاں میں پہچانتا ہوں تمہیں, اور یہ اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جائے گا ایک گلاس پانی پہ. اور کوئی یوں بھی کہے گا یہ گزرنے والے ان جنتیوں سے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے, میں وہ آدمی ہوں کہ وضو کے لیے تمہیں پانی دیا تھا. وہ کہے گا ہاں بالکل میں نے آپ کو پہچان لیا, آئے میرے ساتھ, اس کو اپنے ساتھ جنت میں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یہ جنتی لوگ یہ شفاعت کریں گے ان کی جو ابھی مجرم قرار پا چکے ہیں, ایمان ہے اور یہ صفحے ان کی بنی ہوئی ہے اور جنتی ان کی صفوں سے گزر کر جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کی آپس میں دوستی, قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ عدو الا المتقون, کہ اس دن دوست دشمن ہو جائیں گے, متقی لوگوں کی دوستی برقرار رہے گی. یہی برقراری ہے کہ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کیا تھا آپ کے لیے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے بالکل اب وہ کام آ رہا ہے نا, تو یہ تعلق جو ہے. تو اس طرح نیکی میں ایک دوسرے کا ہاتھ پٹانا, ایمان والوں کی یا انسانوں کی مدد کرنا, اور اس طرح جو ہے جو یہ چیزیں بہت زیادہ جلدی آدمی کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. ماشاء اللہ. جو محمد ایوب صاحب کا سوال تھا کہ نان مسلم جو خیراتی کام کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا؟ ان کو 2 فائدے ہوتے ہیں ان خیراتی کاموں سے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 12ویں پارے میں فرمایا کہ جو بھی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو ہم اس کا پورا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں. پورا جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں اسے ملتا ہے. اس کی آسودہ زندگی ہوگی
اور یہ جو سب کو ملتا ہے، فائدے سب کو ملتا جو بھی اچھا کام کرے گا جی غیر مسلم، یعنی اچھا غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو سب کو مسلمان کا آخرت میں اور دنیا میں، جی اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ آخرت کے لیے رکھ دیے جائے، ٹھیک ہے دنیا میں آزمائشوں میں وہ رہے، لیکن غیر مسلم کا پورا بدلہ اسے دنیا میں ملے گا، دنیا میں اور دو صورتوں میں ملتا ہے، جی کبھی تو وہ سہولتوں کی صورت میں ملتا ہے، اور کبھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں، ٹھیک اور مرنے سے پہلے اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے، جی اور یہ اس طرح جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہے، وہ نیکیاں اس کی آگے وہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، تو اتنے درجے تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ ایمان کی دولت اسے نصیب ہو جاتی ہے، ٹھیک اور وہ مرنے سے پہلے وہ ایمان کی دولت وہ حاصل کر لیتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا دنیا میں پورا بدلہ اسے ملتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ مدد کی اور وہ ایماندار نہیں تھے جی اور وہ ایمان کے بغیر دنیا میں چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کو جب سزا ہوگی تو سب سے ہلکی سزا، سب سے کم درجے کی سزا ان کو دی جائے گی، جی اور اللہ تعالیٰ حفاظ فرمایا جہنم کی کم درجے کی سزا بھی بہت سخت ہے۔ بہرحال تو یہ طرح کہ وہاں بھی عذاب میں تخفیف کی صورت میں، دنیا میں ایمان کی دولت کی صورت میں، یا دنیا میں سہولتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو یہ بدلہ دیتے ہیں، لیکن بدلہ ضرور جی ملتا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اب آخر میں اچھا ایک ہمارے ساتھی محمد فاروق صاحب، ان کا بھی فون آیا تھا، جی اور انہوں نے میت کے غسل کے طریقے کے حوالے سے سوال ایک پوچھنا چاہ رہے تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ مکمل ایک پروگرام ایک کریں گے پروگرام اس میں انشاءاللہ۔ تفصیلی ضرور جی جی دیں گے۔ انشاءاللہ۔ اچھا جنت میں جو لوگ ہوں گے، جی ظاہر ہے کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے، کوئی بوڑھا، کوئی جوان، کوئی دیر عمر، تو وہاں پہ کس طرح ہوں گے؟ کیونکہ 1 منٹ ہے میرے پاس، اور میں وہ جنت میں جو ہے وہ سب جوان ہوں گے، اچھا سب جوان ہوں سب جوان ہوں گے، اور سب جو ہے وہ جوان ہو کے ہی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جب جنتی کا اعلان ہوگا تو خوبصورت جوان کی صورت میں وہ سارے جنت میں، اور وہ جوانی ان کی ہمیشہ برقرار رہے گی، وہ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، بیمار بھی نہیں ہوں گے، خواتین اور مرد سب جو ہے نا جوان ہوں گے۔ اچھا۔ یہ جو بچے جنت میں ہوں گے جی جی وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے پیدا کریں گے، اور وہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، غلمان جنہیں کہا گیا ہے، وہ جنتیوں کا دل بہلانے کے لیے وہیں جنت کی پیداوار ہوگی، وہ یہاں کے بچے نہیں ہوں گے۔ جی جی وہ آدمی کی طبیعت ہوتی ہے نا، اور نعمتوں میں بچے کے ساتھ بھی کھیلے، جی جی مطلب سب کچھ ہے، لیکن گھر میں اگر بچے نہیں ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ بوریت ہے، تو جنت میں تو بڑی مزے کی چیز ہوگی، ہر چیز آدمی کو ملے گی، اس لیے وہ غلمان جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا، وہ جنت کی پلیٹیں اور گلاس اٹھائے ہوئے گھومیں گے، آپ کو کیا چاہیے، تو ان سے جنتی گپ شپ بھی کریں گے، اور جیسے بچے سے پیار ہوتا ہے، تو یہ غلمان اللہ نے جنت میں رکھے، وہ جنت میں پیدا ہوں گے، اور جنت کی مخلوق ہوگی، بچے ہی رہیں گے وہ، تو وہ اس طرح کے ہوں گے۔ لیکن باقی جو لوگ جو بچپن میں جو فوت ہو جاتا ہے، تو وہ چاہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ہو، تو بالغ ہونے سے پہلے بچے سارے ہی جنتی ہوتے ہیں، یہ تحقیقی قول یہی ہے، تو وہ جنت میں ہوں گے، اور جنتی ہر آدمی جوان ہو کے جنت میں جائے گا، اور یہ بالکل یہ اس طرح۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ آج کا جو ہمارا جنت اور جنتی لوگوں کا پروگرام تھا ماشاءاللہ بہت خوب رہا اور اختتام پذیر ہوا۔ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، سوال پوچھے، اور ان کا جواب